बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की गिरफ़्तारी पाकिस्तान में इस वक्त जो नैब गर्दी जारी है उसका ताज़ा शाहकार है। नैब इमरान नियाज़ी की ज़ैली तंजीम बनकर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन नैब की ये कारस्तानियाँ इमरान नियाज़ी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे में फ़ैसला दे चुकी है और वो दरख्वास्त जो इनके ख़िलाफ़ इनके मुखालिफ ने दी थी, जिस पे नाअहलियत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस दरख्वास्त पे तफसील से बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एग्ज़ोनरेट किया। इसके बाद ये इंक्वायरी जो इस्लामाबाद नैब ऑफिस में चली, पिंडी इस्लामाबाद ऑफिस ने हाथ खड़े कर दिए कि इस केस में कुछ नहीं निकलता, तो चेयरमैन नैब ने बददियानती के साथ इसे लाहौर नैब को ट्रांसफ़र किया ताकि वो सियासी तौर पे मुकदमा बनाए और ख्वाजा साहब को गिरफ़्तार करे, जो कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। हुकूमत पीडीएम की तहरीक से बौखला चुकी है और वो समझती है कि वो झूठे मुकदमों से, गिरफ़्तारियों से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तहरीक को कमज़ोर कर सकती है। मैं वाज़े तौर पे इमरान नियाज़ी को पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने जो असासों पे आमदनी से ज़्यादा होने के मुकदमे बनाए हैं, मैं चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ कि इमरान अहमद नियाज़ी के असासों और आमदन का मवाजना किया जाए। एक ऐसा शख्स जो कौम से झूठ बोलता है वो मेरे से कम इनकम टैक्स देता है, मैं इमरान अहमद नियाज़ी से ज़्यादा इनकम टैक्स देता हूँ, लेकिन मैं एक कनाल के मकान में, किराए के मकान में रहता हूँ। ये शख्स मुझसे कम इनकम टैक्स दे के 300 कनाल के महल में कैसे रहता है कोई इससे पूछ सके? नैब इससे सवाल कर सकता है कि मिस्टर इमरान अहमद नियाज़ी, आप 1.5 लाख रुपया इनकम टैक्स दे के 300 कनाल के महल में गैर कानूनी तामीर करके कैसे रहते हैं और फिर वजारत उज़्मा का इस्तेमाल करते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और अपनी रहाइशगाह को कानूनी डिक्लेयर करते हैं। ये है इख्तियारात का हलाल इस्तेमाल और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कि आपने खेलों का मंसूबा क्यों बना दिया, वो मैं भुगत रहा हूँ। तो इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर कस्में खा खा के मंशियात का केस डाला गया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बना के उन्हें जेल में रखा गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को रखा गया, मिफ्ता इस्माइल साहब को रखा गया, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज, इन सब को जेलों में रखा हुआ है। लेकिन क्या इनसे इमरान नियाज़ी की हुकूमत मजबूत हुई है? क्या गरीब आदमी को रोटी मिल रही है? क्या गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिल रही है? क्या गरीब आदमी को रोज़गार मिल रहा है? ये जुल्म के जो इक़दामात और ज़ाब्ते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये हुकूमत इस जुल्म की वजह से रुखसत होगी। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला कर चुकी है। इस्लामाबाद पिंडी नैब ने इनकार कर दिया था कि इस केस में कुछ नहीं है, तो बददियानती के साथ इसे लाहौर नैब के हवाले किया गया कि आप इंतकामी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और ख्वाजा साहब को गिरफ़्तार करें। और आप सबको मालूम है
کہ سابق DG FIA بشیر میمن صاحب گواہی دے چکے ہیں کہ عمران نیازی نے ان کو ذاتی طور پہ کہا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف مقدمہ بناؤ اور اس کو گرفتار کرو، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا تو ان پہ مزید دباؤ ڈالا گیا اور مجبوراً وہ چھٹی لے کر نوکری سے علیحدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے اس جھوٹ کے مقدمے کو قائم کرنے سے انکار کیا۔ تو آج پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ جھوٹ کی سرکار ہے، یہ لوٹ کی سرکار ہے، یہ فراڈ کی سرکار ہے، یہ کرپشن کی سرکار ہے۔ اس نیب کو اس حکومت کے سکینڈل نظر نہیں آتے۔ PIA تباہ کر دی، سول ایویشن تباہ کر دی، 100 ارب روپے کا نقصان کر کے یورپین ایئر لائنز کو فلائنگ رائٹس دے دیے، اس پہ کوئی ریفرنس نہیں۔ LNG 122 ارب پہ کوئی ریفرنس نہیں، 400 ارب آٹے اور چینی پہ کوئی ریفرنس نہیں، BRT پشاور پہ کوئی ریفرنس نہیں۔ ریفرنس ہے صرف ان لوگوں پر جو حق، سچ، انصاف پہ کھڑے ہیں۔ ہم کھڑے رہیں گے، تم جتنی مرضی گرفتاریاں کرو، مسلم لیگ نون کا لیڈر تو کیا ایک کارکن بھی تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں گھر بھیج کے ہم دم لیں گے۔ ٹھیک ہے، کوشش لیں۔ حسن اقبال صاحب، آپ بتانا چاہیں گے کہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ عمران احمد نیازی کے ایما پر DG FIA بتا چکے ہیں کہ وہ بہت دیر سے ان کے پیچھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہیں گرفتار کریں، اور جیسے ابھی خواجہ آصف صاحب خود بھی میڈیا کو بتا کے گئے کہ پرائم منسٹر سلیکٹ جو خود کرپشن میں ملوث ہیں، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں، اور وہ ان کی قومی اسمبلی کی تقریروں سے نالاں تھے، انہوں نے سیاسی طور پہ، انتقامی طور پہ یہ جھوٹا کیس بنا کے گرفتار کروایا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کا بھی نام جو ہے نیب کی لسٹ پر ہے، کہ وہ بھی رہنما تیار ہیں؟ کیا اب لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم سب ایک ایک باری بھگت چکے ہیں۔ نیب کے ان مقدموں سے نہ ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں، نہ ہماری سیاست ٹھنڈی ہوئی ہے، بلکہ جتنے مقدمے بنتے ہیں اس سے ہم میں زیادہ جوش آتا ہے۔ تو یہ جتنوں کو بھی گرفتار کریں، کتنوں کو کریں گے؟ کیا پاکستان کے 21 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے؟ آج پاکستان کا ہر بندہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اللہ سے ان کے جانے کی دعا کر رہا ہے۔ ابھی یہ جو بجلی کے بل بڑھانے جا رہے ہیں، جس سے جو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، کوئی شریف آدمی، سفید پوش آدمی، نوکر پیشہ آدمی، تنخواہ دار آدمی یا غریب انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی لیے ان کو جلد از جلد گھر بھیجنا ملک اور عوام کے مفاد میں ہے۔ سر، PDM کے جلسوں سے یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ جلسوں کے بعد اور ریلیز کے سبب یہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، تو کیا PDM کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے حوالے سے بات کی جائے گی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ جی، PDM کی سربراہی میٹنگ 1 جنوری کو لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں پہلے ہی لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، اس کے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ سب حرکتیں ہمارے اس موقف کو سچا ثابت کرتی ہیں کہ ان ایوانوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ شیم ڈیموکریسی ہے جو عمران خان چلا رہا ہے۔ وہ پاکستان میں فیشسٹ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے، وہ سیکیورٹی کے اداروں میں جا کر سیاسی تقریریں کر رہا ہے، اور ہٹلر کی طرح چاہتا ہے کہ جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا،
عمران خان بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اپنی سیاست میں جھونکے. جو اسلام آباد پولیس لائن میں اس نے تقریر کی ہے، اس قسم کی تقریر کوئی کسی جمہوریت میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے ہر شہری کو جان اور مال کا تحفظ دینا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، پیپلز پارٹی کو، JUIF، ہر کسی کو ان کے جوانوں کے سامنے جا کے اپوزیشن کے خلاف ان کو غدار قرار دینا، ان کو ڈاکو قرار دینا اور ان کے خلاف زہر اگلنا. اسی طرح گلگت میں فوج کی تقریب کے اندر عمران نیازی نے اپوزیشن کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا، غدار قرار دیا. یہ وہ حرکات ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ عمران نیازی پاکستان میں ہٹلر کے طرز کی ون پارٹی سٹیٹ بنانا چاہتا ہے. اور جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس سے اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرایا تھا، اس کی بھی خواہش ہے کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو پولیٹیسائز کرے. یہ سیکیورٹی کے ادارے قومی ادارے ہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی ملکیت نہیں ہے، یہ غیر جانبدار ادارے ہیں، یہ قومی ادارے ہیں. اور ہم عمران خان کو اسی لیے اپوز کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جمہوری آئینی بنیادوں کو ڈھا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، پوری مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحد ہے. ابھی آپ انقلاب لانے جا رہے ہیں، کیا نواز شریف صاحب انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان میں آئیں گے؟ یہ اتنا بڑا موقع جو ہے اس کو ضائع تو نہیں کریں گے؟ نواز شریف صاحب، اس حکومت نے انہیں علاج کے لیے بھیجا، میں نے تو نہیں بھیجا، مسلم لیگ نون نے تو نہیں بھیجا. وزیر اعظم سلیکٹڈ عمران خان نے نواز شریف صاحب کو اپنے ہاتھوں سے علاج کے لیے بھیجا ہے. اور عدالت نے کہا ہے کہ جب ان کے معالجین سرٹیفکیٹ دیں گے کہ وہ فٹ ہیں، وہ واپس آ جائیں گے. لہٰذا نواز شریف صاحب کب آئیں گے اس کا سوال آپ ان سے پوچھئے جنہوں نے انہیں بھیجا ہے. لیکن اس کا دوسرا جواب یہ ہے، میں بھی نواز شریف ہوں، یہ بھی نواز شریف ہیں اور یہ بھی نواز شریف ہیں. نواز شریف لندن میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، کراچی سے لے کر پشاور تک، گلگت سے لے کے گوادر تک، مسلم لیگ نون کا ہر کارکن نواز شریف ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں، بلاول بھٹو نے کل اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے سینیٹ الیکشن میں حصہ لے گی. اب مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ آیا کہ استعفے دے گی اسمبلیوں سے یا نہیں دے گی؟ پی ڈی ایم کے جتنے فیصلے ہیں وہ تمام جماعتیں سربراہی اجلاس میں مشاورت سے اور اتفاق رائے سے کرتی ہیں. 1 جنوری کو ضمنی الیکشن، سینٹ کے انتخابات اور مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں جو فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون اس کو فالو کرے گی. لہٰذا 1 جنوری تک انتظار فرمائیے. تھینک یو. اوکے جی.